बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी और सेमिनार और सिम्पोजियम कमेटी की तरफ से तमाम दोस्तों को खुश आमदेद। आज हमारा 42वां लेक्चर एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, सर्विस लॉज के ऊपर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और सर्विस लॉज के लिए अगर कोई नाम यहाँ पे सनद तस्वर किया जाता है, और ये सिर्फ बात मैं ख़ुद नहीं कहता, मेरे वालिद साहब मलिक क़य्यूम साहब भी अगर सर्विस लॉ के बारे में कोई सवाल या कोई मुख्तलिफ क्वेरी आए तो सबसे पहले वो कॉल करके हाफिज़ तारिक नसीम साहब से उनका उसके बारे में पूछते हैं। हाफिज़ तारिक नसीम साहब हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हुए हैं, मगर उससे ज़्यादा इनका तो इम्तियाज़ ये है, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनलिज्म। और सर्विस लॉ के अंदर, जैसे कि आपके सामने मलिक क़य्यूम साहब का भी मैंने जिक्र किया, और हाफिज़ तारिक नसीम साहब की कमिटमेंट टूवर्ड्स द प्रोफेशन और ट्रेनिंग की तरफ, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में भी कुछ 7 साल पहले हमने हाफिज़ साहब को इनवाइट किया था, और एक ऐसा वन ऑफ आवर मोस्ट पॉपुलर लेक्चर्स कि सर्विस लॉज के अंदर इंट्रोडक्टरी लेक्चर रिकॉर्ड भी हुआ, और वो अभी भी दोस्तों के लिए अवेलेबल है। बार वोकेशनल कोर्स की जैसे कि तमाम दोस्तों को कहा कि हमारी फ़िलासफ़ी बेसिकली ये है, और हद्दुल इम्कान कोशिश ये है कि वो फील्ड्स कि जो आपको बासानी, जिसके बारे में आपको पता नहीं लग सकता, और जहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट का या आपका अर्निंग का या इंट्रोडक्टरी आपका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो, वो फील्ड्स आपके बारे में बात की जा सकें। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारा शायद अलमिया ये है कि किताबें, इंट्रोडक्टरी किताबें किसी फील्ड के ऊपर कोई ख़ास लिखी नहीं गई। सर्विस लॉज के ऊपर अभी आप लेबर लॉ का, सर हमारा इससे पहले हो रहा था, उसकी किताब लेबर लॉ की इतनी मोटी थी, मगर अब लगता ये है कि अफसर शाही को शायद अपने बारे में बेशुमार कवानीन बनाना पसंद हैं, तो अब जो नई वाली सिविल सर्विस की है उससे उसके दुगने साइज़ की है किताब, और बल्कि सवाल जवाब की अगर आप किताब देखें उससे भी दुगने साइज़ की है। तो अब मसला ये है कि हमें पता नहीं लगता कि हम इब्तदा कहाँ से करें। इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस के लिए कौन से कवानीन हैं, कवानीन की जब आप लिस्ट देखेंगे तो कई 100 के ऊपर मुश्तमिल हैं, बट इनकी इंट्रोडक्शन के लिए कि यहाँ पे थ्योरी फ़िलासफ़ी क्या है, कौन से फोरम्स अवेलेबल हैं, किस सिविल सर्वेंट है कौन, कहाँ पे सिविल सर्विस लॉ लगेगा, कहाँ पे लेबर लॉ लगेगा, उन चीज़ों के सवाल के लिए और उन चीज़ों के ऊपर गाइडेंस के लिए और उन चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग के लिए हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान आज जस्टिस रिटायर्ड हाफिज़ तारिक नसीम साहब मौजूद हैं। सर, एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू हियर सर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जैसे मलिक साहब ने बतलाया कि आप अहबाब ने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, और प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टिप्स चाहिए डिफरेंट लॉज में। जैसे मसलन कोई सिविल लॉ में प्रैक्टिस करना चाहता है तो सिविल लॉज के बारे में, अगर क्रिमिनल लॉज के बारे में प्रैक्टिस करना चाहता है तो क्रिमिनल लॉज के बारे में, अगर सर्विस लॉज के बारे में कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे पता होना चाहिए कि सर्विस लॉज में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपने सामने रखना है। अब इसमें हमने इंट्रोडक्शन जो है वो कोई थ्योरेटिकल ऐसे लेक्चर के तौर पे नहीं आज बात करनी, बल्कि हमने प्रैक्टिकल बातें करनी है कि अगर किसी एक एडवोकेट के पास, आप में से किसी के पास एक इंडिविजुअल आता है और आके वो अपने मसाइल बयान करता है सर्विस की, और आके वो ये कहता है कि मुझे इसकी रेमेडी चाहिए, तो आपने उसके साथ किस तरह डील करना है उसे, और उसे किस तरह ट्रीट करना है। जहाँ तक तो इंट्रोडक्शन का ताल्लुक़ है, सर्विस लॉज में सबसे पहले पाकिस्तान में अगर प्रैक्टिकली काम हुआ तो 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वक़्त में हुआ। 1973 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स रखे गए, एक आर्टिकल 240 और एक आर्टिकल 260। अगर आप पढ़ना चाहें तो वो आप एक इंट्रोडक्शन के तौर पे उनको सामने रख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की,
ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں سروس لاز کو مد نظر رکھا اور سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن کے بعد بھٹو صاحب کے وقت میں ہی سول سرونٹ ایکٹ آیا فیڈرل کے لیے 1973 کا. پروونسز میں سول سرونٹس ایکٹ آئے 1974 میں. اب اگر آپ کے پاس ایک انڈیویجول آتا ہے اور وہ آ کے آپ سے کہتا ہے کہ مجھے میری سروس کے بارے میں کوئی پرابلمز ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ پرابلم سالو ہوں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے اس سے سب سے پہلے کون سی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو پوچھنی. پہلا کوشچن تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق فیڈریشن سے ہے یا پروونس سے ہے. اگر اس کا جواب یہ ہو کہ میرا تعلق فیڈریشن سے ہے تو پھر آپ نے فیڈریشن کے لاز کو دیکھنا ہے، اور فیڈریشن کے لاز میں سب سے پہلے سول سرونٹ ایکٹ 1973 ہے. اور اگر وہ انڈیویجول یہ کہے کہ میرا تعلق پنجاب یا کے پی یا بلوچستان سے ہے تو پھر آپ نے پنجاب کا سول سرونٹ ایکٹ 1974، اسی طرح کے پی کا ایکٹ یا بلوچستان کا ایکٹ، اس کی طرف متوجہ ہونا ہے. دوسرا کوشچن آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ بتائیے کہ آیا آپ ریگولر امپلائی تھے یا کانٹریکٹ امپلائی تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر تو وہ یہ کہے کہ ہم ریگولر امپلائی میں تھا تو پھر اس کے لیے آپ نے فورم علیحدہ ڈھونڈنا ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ میں کانٹریکٹ امپلائی تھا تو اس کے لیے فورم انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اس کے گریوینس کو ریڈریس کرنے کے لیے آپ نے، اگر تو وہ ریگولر امپلائی ہے تو پھر اس کے لیے قانون نے، کانسٹیٹیوشن نے آرٹیکل 212 کے تحت سروس ٹریبونلز بنائے ہیں، اور سروس ٹریبونل میں ٹرم اینڈ کنڈیشن آف سروس کے بارے میں اس کے مسائل کے حل کے لیے وہاں جانا پڑے گا. اور اگر وہ یہ کہے کہ میں کانٹریکٹ امپلائی ہوں تو پھر وہ سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتا، بلکہ آسٹر کلاز میں آتا ہے. جب وہ سول سرونٹ نہیں رہا تو وہ سروس ٹریبونل نہیں جا سکتا، بلکہ اسے ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا ریٹ کے. اس کے بعد آپ کا کوشچن اس کے سے یہ بنتا ہے کہ اب آپ یہ بتاؤ کہ تمہیں جو پرابلم ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کے بارے میں ہے یا ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کے علاوہ ہے. اب ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کیا ہے. وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں سول سرونٹ ایکٹ میں، یا وہ رول جو کہ سول سرونٹ ایکٹ کے تحت بنے ہیں ان میں وہ ڈیفائن کیے گئے. مثلا فیڈریشن میں سول سرونٹس اپوائنٹمنٹ، پروموشن اینڈ کنڈیشن آف سروس رولز ہیں. اسی طرح پنجاب میں پنجاب سول سرونٹس پروموشن ٹرانسفر رولز ہیں. ان رولز میں اور ان ایکٹ میں جو باتیں ہیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کے بارے میں. اب اگر ایک بندہ ڈسمس ہوا ہے، یعنی آسٹر فرام سروس کا اس کا میٹر ہے، تو آسٹر فرام سروس میں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسے پینلٹی کے طور پہ ٹرمینیٹ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے. اگر پینلٹی کے طور پہ نکالا گیا ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ پینلٹیز کون سی. مثلا میجر پینلٹیز میں نمبر 1 پہ ڈسمسل ہے، نمبر 2 پہ ریموول ہے، نمبر 3 پہ کمپلسری ریٹائرمنٹ. لیکن اس کے علاوہ ٹرمینیشن سمپلیسٹر بھی ہے. ٹرمینیشن سمپلیسٹر یہ ہے کہ وداؤٹ سٹگما. اب ڈسمسل ہے تو یہ سٹگما ہے، اور اگر ڈسمسل ہے تو وہ ڈسمس آدمی کسی قسم کی کوئی سروس نہیں جوائن کر سکتا وہ جب تک کہ اس کی ڈسمسل سیٹسفائیڈ ہو. اگر اس کی ریموول ہے تو ریموول میں آپ یہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تم دوسری سروس جوائن کر سکتے ہو، لیکن پہلی کا تمہیں بینیفٹ کوئی نہیں ہے. اب اگر فیڈریشن کا ملازم ہے
اور وہ ڈسمس ہوا یا ریموو ہوا یا کمپلسری ریٹائر ہوا یا اسے دوسری پینلٹیز ریڈکشن ان ٹائم اسکیل یا ریڈکشن ان رینک یا مائنر پینلٹیز میں سینشور ہے، اسٹاپیج آف انکریمنٹ ہے، یہ چیزیں اگر دیکھیں تو ان تمام چیزوں کو لے کے اسے فیڈرل سروس ٹریبونل جانا پڑے گا۔ اگر پروونشل ہے تو اسے جانا پڑے گا پروونشل سروس ٹریبونل، پنجاب سول سروس ٹریبونل، کے پی سروس ٹریبونل، بلوچستان سروس ٹریبونل ان۔ اب وہاں جانے کے لیے قانون نے کچھ ریکوائرمنٹس رکھی، اس کے لیے ریلیونٹ سیکشن ہے سیکشن 4 آف دا سروس ٹریبونل ایکٹ، فیڈرل میں بھی اور پروونس میں بھی۔ اب یہ جو سیکشن 4 ہے اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں، اس میں یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کو کوئی فائنل آرڈر کنوے ہوتا ہے تو اس فائنل آرڈر کے کنوے ہونے کے بعد فیڈریشن میں ود ان 30 ڈیز آپ نے ڈپارٹمنٹل اپیل کرنی ہے نیکسٹ ہائر اتھارٹی کو۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں، ان کو سیکرٹری آف دا گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، انہوں نے اس کو ڈسمس کیا۔ اب اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل لائی کرتی ہے پرائم منسٹر کو، نیکسٹ ہائر اتھارٹی۔ اسی طرح اگر وہ پروونس میں ہے اور اس کو سیکرٹری نے ڈسمس کیا ہے تو اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل لائی کرتی ہے چیف سیکرٹری کو یا چیف منسٹر کو۔ اب جو پیرامیٹرز ہیں سیکشن 4 کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ انڈیویجول ڈپارٹمنٹل اپیل فائل نہیں کرتا اور ود ان پریسکرائبڈ پیریڈ وہ ڈپارٹمنٹل اپیل فائل نہیں کرتا، وہ سروس ٹریبونل میں انٹر ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ نے اپنے پاس آنے والے کلائنٹ کی یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ دیکھیں۔ سپوز فیڈریشن کا ملازم ہے، اس کو 1 نومبر 2022 کو ڈسمس کیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 30 نومبر 2022 تک ڈپارٹمنٹل اپیل کرے اور اس کے بعد 90 ڈیز اس نے ویٹ کرنا ہے۔ 90 ڈیز ویٹ کرنا ہے فار دا آؤٹ کم آف ڈپارٹمنٹل اپیل۔ اگر تو ود ان 90 ڈیز اس کو ریجیکشن لیٹر آ جاتا ہے تو جس دن اس کو ریجیکشن لیٹر آئے اس کے بعد ود ان 30 ڈیز اس نے بیفور فیڈرل سروس ٹریبونل اپیل کرنی۔ اب قانون یہاں تک بن چکا ہے کہ if the departmental appeal is time barred, appeal before the tribunal is incompetent۔ اب آپ کے پاس آنے والے انڈیویجول جو ہے اس کو آپ نے یہ وارن کرنا ہے کہ بھائی آج تم آئے ہو، آج 10 نومبر ہے مثال کے طور پہ، 30 نومبر سے پہلے تم نے ڈپارٹمنٹل اپیل کرنی ہے۔ اگر تم 30 نومبر کی بجائے 1 دسمبر کو کرو گے تو ڈپارٹمنٹل اپیل ٹائم بارڈ ہو جائے گی۔ اگر یہ ٹائم بارڈ ہو گئی اور ڈپارٹمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ٹائم بارڈ یا خاموشی اختیار کر لی تو تمہارا اگلا رائٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ ڈپارٹمنٹل اپیل وکیل ان کو بنا کے آپ کو دیتا اچھا ہے اور پیش ہو سکتا ہے وکیل اچھا، ڈپارٹمنٹ۔ اس میں گزارش کرتا ہوں جو تو سمجھدار اپنا ملازمین ہیں وہ تو وکیل کے پاس آتے ہیں اور وکیل سے ڈرافٹ کرواتے ہیں، لیکن وکیل ڈپارٹمنٹل اتھارٹیز کے پاس پیش نہیں ہو سکتے۔ اس کو ڈپارٹمنٹل اپیل بنا کے دیں گے اور ڈپارٹمنٹل اپیل بناتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں گے کہ کل سروس ٹریبونل میں جو ہم نے گراؤنڈس ریز کرنی ہے وہ اس ڈپارٹمنٹل اپیل میں ہم کوئی چھوڑے نہ، وہ ساری کی ساری۔ اب یہ تو میں نے آپ کو فیڈریشن کے بارے میں بتایا، لیکن اگر 90 ڈیز میں اس کو جواب نہیں آتا اور ڈپارٹمنٹ خاموش ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ 90 ڈیز گزرنے کے بعد ود ان 30 ڈیز وہ فیڈرل سروس ٹریبونل جائے۔
اب اس کے لیے بھی ججمنٹس یہ ہیں کہ اس کے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ 90 ڈیز ویٹ کرنے کے بعد ودن 30 ڈیز وہ سروس ٹریبونل جائے اور وہاں جا کے یہ بتائے کہ میں نے ودن ٹائم ڈپارٹمنٹل اپیل کر دی تھی. جس دن ڈپارٹمنٹل اپیل کی اس کے بعد 90 ڈیز گزر چکے ہیں. اب میں ودن ٹائم سروس ٹریبونل میں اپیل لے کے آ گیا ہوں. اب میری اپیل جو ہے وہ سیکشن 4 کے پیرامیٹرز کے مطابق آپ سن سکتے ہیں اور ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس نے ڈپارٹمنٹل اپیل کی 15 نومبر کو اور اس کو جواب آ جاتا ہے 15 دسمبر کو، پھر اس نے 90 ڈیز ویٹ نہیں کرنا. پھر اس نے 15 دسمبر سے 15 جنوری تک ویٹ کرنا ہے، بلکہ 30 ڈیز 14 جنوری تک، کیونکہ 31 کا مہینہ بیچ میں آ گیا. پھر اس نے 30 ڈیز میں سروس ٹریبونل میں جانا ہے. اگر وہ 30 ڈیز کے بعد ایک دن بھی ٹائم بارڈ ہو گیا تو پھر اس کے لیے پرابلم ہوگی. پھر اس کی اپیل بیفور دا ٹریبونل ٹائم بارڈ ہوگی. پھر وہ کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن لگائے. اگر وہ مانے تو علیحدہ بات ہے، ادروائز. یہ تو ہے فیڈریشن. سوری میں انٹرپٹ بیچ میں جناب کو کہہ رہا ہوں سر، نہیں آیا جو اپیل کا فیصلہ سروس ٹرائیبیونل ہم چلے گا، پھر اپیل کا فیصلہ آ گیا تو آپ دوسری اپیل جمع کروائیں گے. اس کو کیا واٹ ول ہیپن اف دی آرڈر کمز آفٹر دی گوئنگ؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک سی ایم فائل کریں گے. اس میں آپ وہ آرڈر جو ایپلیٹ ہے وہ ساتھ انیکس کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ اس کو میں امینڈ کر لوں پریئر کو. پریئر کو بھی یا اس میں گراؤنڈ اگر آپ ڈالنا چاہیں اور وہ بھی کریں، بس اس کو امینڈ کر لیں. کیوں کہ آپ نے دو آرڈر سیٹیسفائڈ کروانے ہیں، ایک اوریجنل اور ایک ایپلیٹ. اگر آپ نے ایپلیٹ آرڈر سیٹیسفائڈ نہیں کروایا تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہے. اور سر اگر یہ اور اٹ از فرام ڈیٹ فرام وچ اٹ از کنویڈ ٹو یو دا ڈیسیژن، بیکاز کئی دفعہ ڈپارٹمنٹ بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر فیصلہ آپ کے اگینسٹ کر کے. اس کے متعلق سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس پروف ہو کہ مجھے کنوے فلاں دن ہوئی اور وہ پروف ویلڈ ہو تو اس کے بعد آپ 30 ڈیز اس سے کاؤنٹ ہوں گے جس دن سے آپ کو کنوے ہو، کمیونیکیٹ ہو. لیکن اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے، زبانی کلامی بات ہے، تو پھر نہیں مانتا. اور اس پہ بیسک ججمنٹ جو ہیں وہ ہیں 1998 SCMR 14 واپڈا ورسز ظفر اقبال. اور وہ جو 2 کورسز یا 2 ویز ہیں وہ ہے 1998 SCMR 776 چیف انجینئر ورسز سیف اللہ، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ 90 ڈیز ویٹ کریں اور ودن 30 ڈیز چلے جائیں ٹریبیونل میں. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ چاہے 10 سال ویٹ کریں اور ویٹ کرنے کے بعد جب آپ کو کنوے ہو ایپلیٹ آرڈر تو پھر آپ. اب میں یہیں پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ فیڈریشن میں اس وقت گورنمنٹ سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 2020 کے ہیں جو اپلیکیبل ہیں، جو اس وقت چل رہے ہیں. اگر تو ان رولز کے تحت پروسیڈنگ ہوئی ہے تو پھر یہی طریقہ کار ہے کہ 30 ڈیز میں ڈپارٹمنٹل اپیل اور 90 ڈیز ویٹ اور اس کے بعد ودن 30 ڈیز سروس اپیل بیفور دا سروس ٹائم. اب اگر وہ پنجاب گورنمنٹ کا ملازم ہے تو پنجاب گورنمنٹ میں پہلے تو END رولز تھے، پھر RSO آیا، ریموول فرام اسپیشل آرڈیننس. اس کے بعد آج کل 2006 سے ایک چل رہا ہے پیڈا ایکٹ. پیڈا ایکٹ جو ہے وہ ہے پنجاب ایفیشنسی کیا ہے امپلائیز، ہاں، پنجاب امپلائیز ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2006. یہ جو ہے یہ اس وقت یہ لاگو ہے اور اس کے تحت پروسیڈنگ ہے. اس پہ اب سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا ہے
کہ اگر کوئی شخص پیڈا ایکٹ کے تحت پروسیڈ ہوا تو جس دن اس کو فائنل آرڈر آئے گا اس کے بعد وہ ودن 30 days ڈپارٹمنٹل اپیل فائل کرے گا نیکسٹ ہائر فائل۔ اب یہ فیڈرل سے بالکل ایک ڈفرینٹ ویو ہے، 60 days تک ویٹ کرے گا، وہاں 90 days ہے، یہاں 60 days ہے۔ 60 days میں اگر اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل کا فیصلہ ہو گیا تو ودن 30 days فرام دا کمیونیکیشن آف دا آرڈر ٹریبونل میں جائے گا، اور اگر فیصلہ نہیں ہوا ڈپارٹمنٹل اپیل کا تو 60 days ویٹ کرنے کے بعد امیڈیٹلی ودن 30 days ٹریبونل میں جائے گا۔ اب یہاں یہ انہوں نے ہولڈ کر دیا سپریم کورٹ میں کہ فیڈریشن اور پروونشل کے پیڈا ایکٹ میں یہ ڈسٹنکشن ہے کہ وہاں اگر 90 days میں جواب نہیں آیا تو آپ 10 سال بھی ویٹ کریں اور آپ کو جواب آ گیا تو آپ ودن ٹائم۔ پیڈا میں اگر 60 days میں جواب نہیں آیا اور آپ نے 30 days میں ڈپارٹمنٹل اپیل کے بعد پنجاب سروس ٹریبونل کا رخ نہیں کیا، آپ ٹائم بارڈ ہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی کنڈونیشن نہیں ہے۔ اب یہ ایک بڑی ڈسٹنکشن ہے فیڈرل میں اور پنجاب یہ پیڈا، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ سامنے رکھنی ہے آپ نے اگر کوئی انڈیویجول آپ کے سامنے ہے۔ کنڈونیشن لمیٹیشن ایکٹ میں ہوتا ہے کہ ان کی اپنی نہیں، لمیٹیشن ہے، سیکشن 5 اور 14 وہ دونوں اپلائی کریں۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہر ملازم کا جو گریوینس ہے، ہر گریوینس ہم سروس ٹریبونل میں لے کے جائیں گے، لے جا سکتے ہیں یا نہیں، یا اس میں بھی کوئی ایکسیپشن ہے۔ اس میں سروس ٹریبونل ایکٹ میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اگر میٹر ریلیٹ کرتا ہو ڈٹرمینیشن آف فٹنس ٹو ہولڈ اے پرٹیکولر پوسٹ، جسے مثلاً کہیں گے اپوائنٹمنٹ یا پروموشن، ڈیموشن، اگر یہ باتیں ہیں تو پھر آپ سروس ٹریبونل میں نہیں جائیں گے، سروس ٹریبونل کی جورسڈکشن آسٹل۔ ان معاملات میں پھر آپ جائیں گے ہائی کورٹ میں، کیونکہ آرٹیکل 199 کے تحت جب کوئی اور ریمیڈی آپ کو اویلیبل نہیں تو پھر رٹ کی ریمیڈی اویلیبل ہے، آپ وہاں جائیں۔ اب یہ ایک ڈسٹنکشن ہے کہ اگر میٹر ریلیٹ کرتا ہو پروموشن کو، میٹر ریلیٹ کرتا ہو اپوائنٹمنٹ کو، میٹر ریلیٹ کرتا ہو ڈٹرمینیشن آف فٹنس کے بارے میں، تو پھر سروس ٹریبونل از ناٹ دا فورم بٹ دا ہائی کورٹ از دا فورم جہاں پہ آپ رٹ فائل کر سکیں۔ اب اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ڈٹرمینیشن آف فٹنس میں پھر آگے 2-3 باتیں ہیں، یہ لمبی بات ہے لیکن ایسے چلتے چلتے میں آپ کو بتاؤں۔ پروموشن میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نان کنسیڈریشن کہ کنسیڈر ہی نہیں کیا، ایک ہوتی ہے ڈیفرمنٹ۔ ڈیفرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کنسیڈریشن کے لیے گیا، ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی میں اس کا کیس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہی از ناٹ ایلیجیبل، یا اس میں یہ کمی ہے لہذا اس کو ہم فار دا ٹائم بینگ کہ اس کو ڈیفر کرتے ہیں۔ تیسری پروموشن میں چیز آتی ہے سپر سیشن۔ سپر سیشن یہ ہوتی ہے کہ یو آر ناٹ فاؤنڈ فٹ اینڈ ایز سچ یو کین ناٹ بی پروموٹڈ۔ اگر تو یہ فائنڈنگز آ جائے کہ یو آر ناٹ فاؤنڈ فٹ and you are superseded, then the matter goes to the high court۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ دیں کہ you are not eligible اور تمہارا کیس ڈیفر کر رہے ہیں، پھر ہائی کورٹ کین ناٹ انٹرفیئر، پھر آپ کو سروس ٹریبونل جانا ہے۔ یعنی یہ بڑی ٹیکنیکلٹیز ہیں، یہ جو انڈیویجول اگر آپ کے پاس آئے تو آپ نے ایک ایک چیز کو ایگزامن کر کے پھر اس کو مشورہ دینا ہے اور پھر اس کو لے کے جانا ہے کسی فورم۔
رٹ میں آپ کا وہ اس کی سوٹیبلٹی اگر اس کو فار ریزنز اگر اس کو نہیں پروموٹ کر رہے تو وہ رٹ کے اندر تو وہ فیکچوئل کنٹروورسی کے اندر چلے جائیں گے. دیکھیں جی رٹ میں وہ ریکارڈ کال کریں گے, ریکارڈ دیکھیں گے کہ کیا جو ریزنز دی گئی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. اگر تو وہ ریزنز انجسٹیفائڈ ہیں تو ہائی کورٹ اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر کے واپس پھر ڈپارٹمنٹ کو بھیجے گا اور اسے کہے گا ریکنسیڈر کرو ان دا لائٹ آف پیرامیٹرز لیڈ ڈاؤن ان دس ججمنٹ. وہ دوبارہ اس کو جی نان کنسیڈریشن کے لیے اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ ریٹ کر سکتے ہیں, ریٹ کر سکتے ہیں اور اسے کہیں گے ریٹ آف مینڈمس ہائی کورٹ. آرٹیکل 212 اور 199 کا کیا بیچ میں انٹریکشن ہے, جو کہ ہم ریٹ کے بارے میں کر رہے ہیں 212 بہت لگ جاتی ہے یہاں پہ روز صبح خارج ہو. اصل میں آرٹیکل 212 جو ہے وہ ریوالو کرتا ہے ایک ہی بات, وہ کہتا ہے کہ جہاں میٹر ریلیٹ کرتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کیا ہیں. مثال کے طور پہ آپ سول سرونٹ ایکٹ اٹھائیے, آپ اس میں دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں مختلف سیکشن میں. جیسے کنڈکٹ ہے, ایک بندہ مس کنڈکٹ کا رسپانسیبل ہے, مس کنڈکٹ کا ایلیگیشن اس پہ ہے اور مس کنڈکٹ کے ایلیگیشن کے کانسیکوینسز میں اس کو کوئی سزا ہوتی ہے تو یہ اس کا ٹرم اینڈ کنڈیشن کا معاملہ. بائن ہی سول سرونٹ ایکٹ میں لکھا ہے سینیورٹی. اگر ایک بندے کو سینیورٹی میں ریلیگیٹ کیا گیا, ریلیگیٹ کا مطلب ہے کہ اوپر سے نیچے لے آئے, اس کا نمبر بنتا تھا 7, اس کو لے گئے نمبر 12 پہ, تو اب یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن آف سروس ہے اور ٹرم اینڈ کنڈیشن آف سروس کے بارے میں اس نے ہائی کورٹ نہیں جانا بلکہ سروس ٹریبیونل میں جانا. اسی طرح پے ہے, ایک شخص کو پے کے معاملے میں کوئی گریوینس ہے, کیونکہ یہ سول سرونٹ ایکٹ میں ٹرم اینڈ کنڈیشن میں یہ انکلوڈیڈ ہے, اس کے لیے بھی آپ نے ٹریبیونل جانا. پینشن ہے, پینشن بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے, اس کے لیے بھی آپ نے ٹریبیونل جانا. یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو سروس لاز میں ٹیکنیکلٹیز ایسی ہیں کہ جن میں ایڈوکیٹ کو پوری طرح فلی ایکوپڈ ہونا چاہیے تاکہ اپنے پاس آنے والے کلائنٹ کو آپ صحیح گائیڈ کر سکیں. پریکٹس کے طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہمارے وکیل حضرات عام طور پہ کلائنٹس کو لے کے ہائی کورٹ میں چل پڑتے ہیں, کوئی ریٹ کر دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, اسٹے مل جائے. جاتے ہی وہ آرٹیکل 212 وہ کہہ دیتے ہیں کہ آرٹیکل 212 ہمیں آگے نہیں جانے دیتا, ریٹ خارج ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سروس ٹریبیونل سے ہم ٹائم بارڈ ہو جاتے ہیں. یا کوئی جج صاحب صرف فیس سیونگ کے طور پہ نوٹس کر دیں, اب نوٹس ہوا اگلی تاریخ تک, آپ ادھر سے ٹائم بارڈ ہو گئے, ادھر پھر الٹیمیٹلی آپ کی ریٹ خارج. اس لیے اگر میٹر ریلیٹ کرتا ہے ٹرم اینڈ کنڈیشن آف سروس کو, اور ٹرم اینڈ کنڈیشن آف سروس جو کہ انکلوڈیڈ ہیں سول سرونٹ ایکٹ میں, سول سرونٹ اپوائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشن آف سروس رولز میں, تو پھر آپ نے ہائی کورٹ نہیں جانا بلکہ سروس ٹریبیونل. اور سروس ٹریبیونل جانے کے لیے جو پیرامیٹرز سیکشن 4 آف دا سروس ٹریبیونل ایکٹ میں دیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے اور پھر جانا. آپ کی اجازت کے ساتھ آئی کیم اکراس ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ کے اندر جس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا مائی فنڈامنٹل رائٹس ایز گارنٹیڈ انڈر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف مائی سروس ہیو ناٹ بین گرانٹیڈ ٹو می دیئرفور مائی ریٹ از مینٹینیبل. آپ نے اپنے آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے باہر نکالنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ نے اپنی ریٹ بیچ میں کمپیٹنٹ کرنی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ونس فار آل یہ میٹر ریزالو کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کوئی بھی گراؤنڈ ہائی کورٹ میں جا کے لیتے ہیں فنڈامنٹل رائٹ کی, یا آپ کو ایک کہتے ہیں کہ میلا فیلی ہے آرڈر,
آپ کہتے ہیں کہ آرڈر از پاس بائی انکمپیٹنٹ اتھارٹی، فورم نان جوڈس ہے، تو ان سب باتوں کے لیے فورم آپ کا ٹریبیونل ہی ہے۔ یہاں تک سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے کسی ایکٹ کی وائلیز کو چیلنج کرنا ہے سول سرونٹ نے، تو وہ بھی آپ نے جانا کہاں ہے؟ سروس ٹریبیونل، اور سروس ٹریبیونل از فلی کمپیٹنٹ ٹو اسٹرائک ڈاؤن دیٹ ویری لا، ٹو ڈکلیئر دیٹ ایکٹ الٹرا وائز ٹو دا کانسٹیٹیوشن۔ اس پہ بیسک ایک ججمنٹ تھی اکان احمد خرم کی، پی ایل ڈی 1981 سپریم کورٹ، جس میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی نوٹیفیکیشن، اگر کوئی ایکٹ، اگر کوئی رول آپ کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کو ڈسٹرب کر رہا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کا کوئی رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے، تو ٹریبیونل جائیں۔ ٹریبیونل کے بعد واس پاورز ہیں، اور وہ سیکشن 5 آف دا سروس ٹریبیونل ایکٹ اس کو پاس دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی آرڈر کو کنفرم کر سکتے ہیں، سیٹیسائیڈ کر سکتے ہیں، ویری کر سکتے ہیں، موڈیفائی کر سکتے ہیں، یعنی جو چاہیں وہ کریں، ان کو ایکسکلوسو جورسڈکشن۔ لیکن ایکسیپشن وہ ہے جو ڈٹرمینیشن آف فٹنس کی، میلا فیڈی ہو تب بھی، کورم نان جوڈس ہو تب بھی، وداؤٹ جورسڈکشن ہو تب بھی، سروس ٹریبیونل۔ اب ایک بات اور امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس آنے والا اگر یہ کہتا ہے کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کا امپلائی تو نہیں، میں پروونشل گورنمنٹ کا امپلائی تو نہیں، لیکن میں ایک اسٹیچوٹری باڈی کا ملازم ہوں۔ اب جو اسٹیچوٹری باڈی ہے اس کے بارے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کسی ایکٹ کے تحت بنی ہے؟ اسٹیچوٹری وہی ہوگی جو ایکٹ کے تحت بنی ہوگی۔ اب آپ نے اس سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جن رولز کے تحت آپ گورن ہوئے ہیں، یا جو رولز آپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں، وہ اسٹیچوٹری ہیں یا نان اسٹیچوٹری؟ اب اسٹیچوٹری رولز وہ ہیں جو کہ اپرووڈ بائی دا گورنمنٹ ہوں، نوٹیفائڈ۔ جب بھی آپ رولز پڑھیں گے تو اس کے اوپر جہاں سے سٹارٹ ہوگا وہ لکھا ہوگا دیز رولز آر فریم ود دا اپروول آف دا گورنمنٹ، یہ ہیں اسٹیچوٹری۔ اگر یہ لکھا ہو کہ دیز رولز آر فریم ود دا اپنا اپروول آف بورڈ آف ڈائریکٹرز، وہ اسٹیچوٹری نہیں۔ اب اس میں جو اسٹیچوٹری آرگنائزیشن کا ملازم ہے اس کے پاس ریمیڈی ہائی کورٹ ہے رٹ کی، لیکن یہاں پہ پھر لا آگے آتا ہے کہ اگر تو اس آرگنائزیشن کے رول اسٹیچوٹری ہیں پھر تو رٹ از مینٹینیبل، اگر رول نان اسٹیچوٹری ہیں پھر رٹ از ناٹ مینٹینیبل، پھر وہ جا کے سوٹ فار ڈیمیجز کرے، اپنی ری اسٹیٹمنٹ ریسٹوریشن ان سروس کا وہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ اس کے بعد آ جاتے ہیں ورک مین، وہ جیسے ملک صاحب نے فرمایا کہ کل اس پہ ایک لیکچر ہو چکا ہے، وہ آج ہوا ہے، وہ آپ نے اس کا سنا ہوگا کہ جو ورک مین ہیں اس کے لیے فورم، جو پروونشل ہیں ان کے لیے لیبر کورٹ ہے، وہ ورک مین جو کہ فیڈریشن سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی مختلف اپنا صوبوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، فیڈریشن میں کنٹرول کرتی ہے، اس کے لیے این آئی آر سی، وہ این آئی آر سی میں جائیں، اس کا آپ نے لیکچر سنے لیا۔ سر سول سرونٹ کا کوئی گریڈ سے تو نہیں کوئی فرق پڑتا نا جی؟ یہ کر کے سول سرونٹ ہی ہوتا، چاہے وہ ایک گریڈ کا ہو، پی ایم ہو، خواہ سیکرٹری آف دا فیڈرل گورنمنٹ، وہ سول سرونٹ ہے، اور سول سرونٹ کے لیے فورم جو ہے وہ سروس کرنا۔ بٹ ان کی ڈپارٹمنٹل اپیل وغیرہ وہ تھوڑی بہت، وہ ڈپارٹمنٹل اپیل کا کہ مثال کے طور پہ گریڈ 1 کا ہے، اس کو سیکشن آفیسر نے ڈسمس کر دیا تو اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل ڈپٹی سیکرٹری کے پاس جائے گی۔ گریڈ 17 کا ہے، اگر اس کو ڈسمس کر دیا سیکرٹری آف دا گورنمنٹ نے تو اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کو جائے گی۔ یعنی وہ گریڈ کے بارے میں
ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے اپنا وہ ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں ڈپارٹمنٹل اتھارٹیز اور اپیلیٹ اتھارٹیز جو ہیں وہ باقاعدہ ڈیفائن کی. ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے اوپر ہم کیا سروس ٹریبیونل جائیں گے کہ کوئی ہمارا حق ہے اس میں؟ وہ میں گزارش کرتا ہوں. ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہے یہ گورنمنٹ ملازمین جو ہیں سول سرونٹس ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں فال کرتا ہے. سیکشن 9 اسے ڈیل کرتا ہے، لہذا ہائی کورٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ہم کوشش کرتے ہیں کئی دفعہ، مثال کے طور پہ میں کیس یہ بناتا ہوں، اگر کوئی ایسا کیس آ جائے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ یہ ٹرانسفر نہیں ہے بلکہ اٹ از اپوائنٹمنٹ بائی وے آف ٹرانسفر یا ٹرانسفر بائی وے آف اپوائنٹمنٹ. کیوں؟ اپوائنٹمنٹ کے 3 موڈ، یہ ذرا ذہن میں رکھیے. پہلا موڈ ہے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ. اب ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ بھی یہی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہونی چاہیے، ایڈورٹیزمنٹ کے بعد اس کا ریٹن ٹیسٹ یا انٹرویو، اگر وہ لوئر گریڈ کے ہیں تو ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی کرے اور وہ ریکمینڈ کرے، اور جو ریکمینڈی ہو اس کو کمپیٹنٹ اتھارٹی اپروو کرے تو پھر اس کی اپوائنٹمنٹ ویلڈ. وہ لوگ جو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی پرویو میں ہیں وہ وہاں جائیں گے، وہ ایف پی ایس سی یا پی پی ایس سی ان کا انٹرویو یا ٹیسٹ وغیرہ لے کے اگر ریکمینڈ کرتی ہے تو پھر کمپیٹنٹ اتھارٹی ان کو اپوائنٹ کرتی ہے. اب یہ تو ہو گیا طریقہ اپوائنٹمنٹ تھرو انیشیل وے، ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ. دوسرا طریقہ وہ کہتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ تھرو پروموشن. مثال کے طور پہ ایک بندہ گریڈ 17 میں ہے، وہ گریڈ 18 میں پروموٹ ہو گیا، اب یہ اس کی پروموشن بھی ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ بھی ہے. اب تیسرا طریقہ یہ ہے اپوائنٹمنٹ تھرو ٹرانسفر. اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹرانسفر ایک تو ایکول گریڈ میں ہو، 17 والا بندہ 17 میں ہی جائے، 18 میں نہ جائے. دوسرا اس میں ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی اس کو باقاعدہ دیکھے اور ریکمینڈ کرے تو پھر یہ طریقہ ہوگا اپوائنٹمنٹ تھرو ٹرانسفر. لیکن اگر ایلیمنٹ آف ڈٹرمینیشن آف فٹنس ہے تو پھر ہم اس کو لے جا کے اس پہ آرگو تو کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ٹرانسفر کا جہاں بھی میٹر آئے گا وہ ٹریبیونل میں ہی جائے گا، ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتا. ہائی کورٹ ایم پی اے یہ کہنے کے اوپر ٹرانسفر سزا کے طور پہ اگر ٹرانسفر کیا گیا جا رہا ہے یا اس کے لیے بھی صحیح. وہ زاہد اختر والا کیس جو ہے پی ایل ڈی 1995 سپریم کورٹ، وہ سعید الرحمان صدیقی صاحب کی ججمنٹ بڑی مشہور ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ ایم پی اے ایم این اے کے کہنے پہ بھی اگر ٹرانسفر ہو تو یہ غلط ہے، لیکن اس کو سیٹ اسائڈ ٹریبیونل کر سکتا ہے، ہائی کورٹ نہیں کر سکتا، جانا وہیں پر. اب یہ باتیں ہیں اگر آپ میں سے کسی صاحب نے سروس میٹر میں پریکٹس کرنی ہے اور کوئی اگریوڈ پرسن آپ کے پاس آتا ہے تو اس سے آپ نے جو کویسچن کرنے ہیں وہ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہیں، ان کو سامنے رکھ کے پھر آپ نے اس نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ اس آنے والے کو اب کون سا فورم پہ میں لے کے جاؤں اور کہاں پہ اس کا گریوینس ریڈریس ہو سکتا ہے اور کہاں پہ اس کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ سروس میٹرز میں جیسے میں نے بتایا کہ فیڈرل میں آج کل گورنمنٹ سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول 2020 جو ہے وہ چل رہا ہے. پروونس میں پیڈا ایکٹ ہے 2006، اسی طرح کے پی میں ان کا ایکٹ ہے، بلوچستان میں ہے، یہ سارے اب سندھ میں ہے، ان کے اپنے اپنے ایکٹ ہیں جس کے تحت لوگوں کو پروسیڈ کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے مطابق پھر اپنا فورم ڈھونڈتے ہیں اور پھر اپنے گریوینس کی ریڈریسل کے لیے وہاں جاتے ہیں. اب ایک بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں ایک صاحب کو ریلیف فیڈرل سروس ٹریبیونل یا
پروونشل سروس ٹریبونل سے نہیں ملتا تو اس کے لیے ریمیڈی کیا ہے؟ اس کے لیے ریمیڈی جو ہے وہ آرٹیکل 212 آف دا کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر اس قسم کی سچویشن ہو تو وہ سی پی ایل اے فائل کرے گا، سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل انڈر آرٹیکل 212 آف دا کانسٹیٹیوشن بفور دا سپریم. ہائی کورٹ میں نہیں آیا، ڈائریکٹ سپریم. کئی ہمارے وکلاء لے کے ہائی کورٹ میں بھی چلے جاتے ہیں، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، 60 days for CPL. وہ 60 ڈیز میں وہ سی پی ایل اے ہے، اور وہاں پہ بھی آپ نے 60 سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ہوگی سی پی ایل اے، اس میں لیو گرانٹ ہوگی. یہ بھی ایک طریقے کا رکھا ہوا ہے، جیسے نوٹس نہیں ہوتا، اگر وہ سن کے نوٹس کر رہے ہیں، ایڈمٹ کر رہے ہیں، تو اسے لیو گرانٹ کہہ دیتے ہیں. لیو گرانٹ ہوئی، اس کے بعد پھر فائنل ہیئرنگ ہوگی، وہ لیو کنورٹ ہو جائے گی انٹو اپیل، اپیل یا الاؤ ہوگی یا خارج. اسی طرح اگر سروس ٹریبونل کے فیصلے سے گورنمنٹ اگریوڈ ہے تو گورنمنٹ بھی سپریم کورٹ میں جائے گی، وہ بھی ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتی. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، اور جائے گی 60 ڈیز. جناب نے سر یہ ڈسپلنری کلائنٹ ہمارے پاس سر اس کو کہتے ہیں فائنل ڈسپلنری آرڈر سے پہلے بھی آ سکتا ہے، شو کاز، انکوائری، فیکٹ فائنڈنگ انکوائری. جناب اگر تھوڑا سا پچھلے اس پہ میں آپ کو پیڈا سے اگر آپ تھوڑا سا یہ میں گزارش کرتا ہوں، اور وہاں پہ کہاں پہ آڑے اگر فرض کر لیں ایک شخص کو شو کاز نوٹس ایشو ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شو کاز نوٹس ایشو بائی دا انکمپیٹنٹ اتھارٹی. شو کاز نوٹس ایشو کرنا تھا سیکرٹری نے اور کر دیا ڈائریکٹر نے، انکمپیٹنٹ اتھارٹی نے کر دیا. یا شو کاز نوٹس ایک ایسے شخص نے کر دیا جس سے آپ کی اینیمیٹی پرووڈ ہے، آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں کہ یہ مجھ سے انیمیکل اس کا ایٹیچیوڈ ہے. میلا فیڈی جسے کہتے ہیں، اسٹیبلشڈ میلا فیڈی. یعنی اگر وداؤٹ جورسڈکشن اس نے کیا شو کاز نوٹس ایشو، یا اس نے میلا فیڈی کیا، تو اس کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، اور ہائی کورٹ کین کم ٹو دا ریسکیو آف دا امپلائی. اس پہ بھی ڈفرینٹ ویوز ہیں. ایک ویو تو یہ ہے کہ پیڈا میں ہم انٹرفیئر کر ہی نہیں سکتے. یہ انٹرلوکیٹری آرڈر ہے، یہ جو شو کاز کا ہے. فائنل آرڈر ہوگا تو آپ سروس ٹریبونل جائیں، لیکن کچھ ججمنٹس ایسی ہیں کہ جس میں شو کاز نوٹس کو بھی انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا، اور پھر ڈپارٹمنٹ نے دوبارہ اس کو اپنا جو پرابلم تھی اس کو. اسی طرح انکوائری میں مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا انکوائری آفیسر خود بندہ کام کرتا ہے گریڈ 19 میں، اور اس کا انکوائری آفیسر لگا دیا گریڈ 18 کا آفیسر، یا 19 کا اس کا جونیئر لگا دیا. یہ ایک گراؤنڈ ہے بڑی اچھی ہائی کورٹ میں جانے کے لیے کہ یہ جو انکوائری میرے خلاف ہو رہی ہے، یہ انکوائری آفیسر از ناٹ اے کمپیوٹر، یہ مجھ سے چھوٹے گریڈ کا ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ انکوائری آفیسر ہائر ان رینک ہو. اس پہ بھی ہائی کورٹ اس کے ریسکیو کے لیے. یعنی اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ پھر آگے ڈیٹیل ہے کہ جس میں جائیں تو پھر پتہ. تو اور کوشچن ہو تو آپ بتائیے. یہ کرپشن اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اور نیب بھی ان کے اگینسٹ سے ڈپارٹمنٹل اور یہ دونوں پیرالل چلتے ہیں کیا؟ ان کے اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کئی دفعہ ریپیٹڈلی یہ کہا ہے کہ یہ دونوں انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگس ہیں اور ایک وقت میں دونوں ہی چل سکتی ہیں. ایک شخص ہے، اس کے خلاف اینٹی کرپشن میں کیس چل رہا ہے یا نیب میں کیس چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ بھی ہو رہی ہیں، تو یہ دونوں ہی اکٹھی چل سکتی. لیکن اس پہ بھی ججمنٹس ہیں اب ڈفرینٹ، کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ اینٹی کرپشن میں ایگزونریٹ ہو جاتا ہے، اور ادھر ڈپارٹمنٹ نے اس کو اینٹی کرپشن کے اس
ایلیگیشن کی بنا پہ ڈسمس کر دیا. تو اب سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹس بھی ہیں کہ اگر وہ بیسز ہی ختم ہو گئی جس کی بنا پہ اس کو یہ شو کاز ہوا یا پروسیڈنگ ہو گئی تو ہی از انٹائٹل فار رینسٹیٹمنٹ. لیکن ابھی اسی مہینے میں محمد علی مدر صاحب کی ایک ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں اس کا طریقہ کار علیحدہ ہے، اس کا طریقہ کار علیحدہ ہے، یہ چل سکتا ہے اور اس کو سزا ہو سکتا ہے. لہذا ججمنٹس آپ کو دونوں سائڈ پہ مل سکتی ہیں. وہ پھر ہم یہی کہیں گے کہ ایچ کیس از ٹو بی ڈیسائیڈڈ آن اٹس اون میرٹس اور سرکمسٹانس، اس کو دیکھ کے اس کے مطابق. یہ اچھا جی، جو تو ایڈ ہاک ہے وہ سول سرونٹ، وہ سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں آئے. جو کانٹریکٹ ہے وہ سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا، اور اس کو اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ پھر ہائی کورٹ ہے. لیکن ایڈ ہاک جو ہے وہ سروس ڈوگمنٹ. کانٹریکٹ والے ویسے ریگولرائزیشن کے لیے جا سکتے ہیں؟ اچھا جی، 15 سال تک ان کو اب ریگولائزیشن کے بارے میں پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب سول سرونٹس یہ کا ریگولائزیشن ایکٹ 2018 ایک انٹروڈیوس کیا. اس میں امینڈمنٹ آئی 2019. اس میں پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی کانٹریکٹ امپلائی 4 سال تک کنٹینیوسلی کام کرتا ہے آن دا ڈیٹ آف پروملگیشن آف ایکٹ، اگر اس کے 4 سال پورے ہو گئے ہیں تو ہی از انٹائٹل فار ریگولائزیشن. اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ بتا دیا. اچھا، اس میں یہ امینڈمنٹ پھر آگے 2019 میں کہ 4 سال کی بجائے 3 سال، اور پھر امینڈمنٹ آئی کہ 3 سال جب بھی ہوں، ڈیٹ آف پروملگیشن آف ایکٹ نہیں بلکہ اگر اس کے 3 سال جب بھی ہوں ہی از انٹائٹل فار ریگولائزیشن. اس کے لیے انہوں نے طریقہ کار یہ بتا دیا کہ اگر وہ لوگ جو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ریکمنڈیشنز پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں کانٹریکٹ کے، تو ان کو صرف اور صرف ڈپارٹمنٹل کمپیٹنٹ اتھارٹی ان کا کیس ایگزامن کر کے اور ان کو ریگولرائز کرے گی، کہیں ان کو نہیں بھیجا جائے گا. لیکن اگر پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پرویو میں تو وہ آتے تھے جیسے گریڈ 16، 17، 18، لیکن ڈپارٹمنٹ نے ان کو کانٹریکٹ پہ بھرتی کر لیا تو پھر ان کا کیس پنجاب پبلک سروس کمیشن کو ریفر کیا جائے گا، اور پنجاب پبلک سروس کمیشن اس کا کیس کنسیڈر کرے گی اور کنسیڈر کر کے اس کی ریگولائزیشن. لیکن وہ ملازم جو کہ پبلک سروس کمیشن کے پرویو میں نہیں آتے اور وہ آتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے پرویو میں، تو اس کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ نے ایک سیکیورٹی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی. وہ سیکیورٹی کمیٹی کے پاس ان کا کیس جائے گا اور وہ سیکیورٹی کمیٹی دیکھے گی. اب سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا کہ کانٹریکٹ امپلائی جو ہے اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جائے اور جا کے یہ کہے. لیکن اسی ججمنٹ میں، لیٹسٹ ججمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ باوجود اس کے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ امپلائی کا کوئی رائٹ نہیں، لیکن اگر اسے لا کوئی رائٹ دیتا ہے تو وہ جا سکتا ہے ہائی کورٹ. جیسے ایک شخص ہے، اس کے 3 سال پورے ہو گئے ہیں اور 3 سال اس نے کام کیا ہے اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹائٹل ہے فار ریگولائزیشن. اب وہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے یہ ڈائریکشن سیک کرنے کے لیے کہ ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈائریکٹ کیا جائے کہ میرا کیس سیکیورٹی کمیٹی یا پبلک سروس کمیشن کو دے دیا. پروجیکٹ امپلائی کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچ میں آگے سے ہر دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ پروجیکٹ امپلائی ہیں، ہم آپ کو نہیں. اس میں یہ ہے ہر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کچھ پروجیکٹس چلتے ہیں اور وہ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک علیحدہ طریقہ کار ہے اور وہ ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں. کوئی 1 سال کے لیے، ایک 2 سال کے لیے، کوئی 3 سال کے لیے، اور اس کی فنڈنگ گورنمنٹ کرتی ہے لیکن فار اے اسپیسیفک پیریڈ. اگر تو کوئی ملازم اس پروجیکٹ میں امپلائی ہوا، اپوائنٹ ہوا اور وہ پروجیکٹ میں ہی رہا
تو اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے فار ریگولائزیشن. لیکن اگر وہ پروجیکٹ کسی سٹیج پہ نان ڈیولپمنٹ میں چلا گیا، یعنی وہ پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ بن گیا، ڈپارٹمنٹ میں مرج ہو گیا، تو پھر ان ملازمین کا جو کہ پروجیکٹ میں تھے ان کا رائٹ بن جاتا ہے کہ وہ بھی ریگولائزیشن کلیم کر سکتے ہیں. اب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ جو پروجیکٹ ملازم ہیں اگر وہ نان ڈیولپمنٹ میں بھی چلے گئے تو ان کے جب رولز بنیں گے تو 6 مہینے تک تو وہ کانٹریکٹ پہ رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد نہیں. لیکن ججمنٹ اس پہ آ گئی ہیں کہ نہیں، اگر پروجیکٹ نان ڈیولپمنٹ میں کنورٹ ہو گیا ہے اور وہ لوگ بھی ادھر کنورٹ ہو گئے ہیں تو دے آر انٹائٹل فار ریگولائزیشن. سول سرونٹ کے اگینسٹ ombudsman کے پاس بھی جا سکتے ہیں؟ آمبڈسمین کے پاس نہیں جا سکتے کیونکہ آمبڈسمین کی جورسڈکشن انہوں نے سول سروس کے معاملے میں. مگر ان کے ایکٹس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں اگر میل ایڈمنسٹریشن کی جو وہ آپ دیکھیں جی، اگر وہ چیلنج کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں میل ایڈمنسٹریشن، لیکن وہ کریں گے اس کے پاس ایک کمپیٹنٹ فورم پر. جی ڈیپوٹیشن والے ڈیپوٹیشن کا تو دیکھیں نا جی، ایک سول سرونٹ ہے وہ ہے نیچرل ریسورسز ڈپارٹمنٹ، اس کو انرجی ڈپارٹمنٹ میں ڈیپوٹیشن پہ بھیج دیا. اب رہے گا وہ سول سرونٹ، جائے گا وہ کہاں؟ اگر اس کو کوئی گریوینس ہے پنجاب سروس فیڈرل سروس ٹریبیونل یا پنجاب سروس ٹریبیونل. کون سا اسکول؟ نہیں، اس کا لین رہے گا گورنمنٹ پہ، کیونکہ وہ ملازم ادھر کا ہے، وہ فار دا ٹائم بھی ادھر گیا ہے، لہٰذا وہ جائے گا اپنے فورم پہ ہی ٹریبیونل. اور کوئی کوشچن؟ کون سے کنٹریکٹ بیسس پر جو آتے ہیں اور دوسرے جو ڈھال بیسس پر ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں دونوں ہی آرمی ہے، تو ان میں فرق کیا دونوں میں؟ ہاں، فرق یہ ہے جو ایڈ ہاک ہے نا وہ تو آتا ہی 6 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے. جو کانٹریکٹ ہے وہ 3 سال کے لیے بھی آ سکتا ہے، 5 سال کے لیے بھی آ سکتا ہے، 6 سال کے لیے بھی آ سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں پریکٹس کیا ہے، ایڈ ہاک کئی سال تک چلتا ہے، لیکن باوجود کئی سال تک چلنے کے وہ ایڈ ہاک ہی رہتے ہیں ریگولر، ان کا سٹیٹس نہیں بدلتا. وہ ایڈ ہاک ان کو پینشن وغیرہ جیسے سرکاری کچھ بھی نہیں، نہ ان کو پینشن ملے گی، نہ ان کو سینیورٹی ملے گی، نہ کچھ اور. اگلے بندے کے آنے تک، ریگولر بندے کے آنے تک وہ بیچ میں ہوتا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جی ٹل دا ارائیول آف ریگولر انکمبینٹ یہ چلے گا. اب اس کا ایڈ ہاک پیریڈ ہے 1 سال، اور اگر ریگولر انکمبینٹ نہیں آیا تو اس کے لیے گراؤنڈ ہے اور وہ ٹریبیونل میں چلا جائے. اگر اسے نکالتے ہیں تو ٹریبیونل کیا رہتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے ٹل دا ارائیول آف ریگولر انکمبینٹ. پروبیشن کا کیا سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے؟ اچھا جی، پروبیشن کا یہ ہے کہ فیڈرل میں بھی اور پروونس میں بھی جس وقت بھی کوئی بندہ اپوائنٹ ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ اپوائنٹ ہو یا تھرو پروموشن ہو، تو اس کے لیے پروبیشن رکھا ہوا ہے. 2 سال کا پروبیشن ہے، وہ ایکسٹینڈیبل ہے پھر 1 سال اور 3 سال کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح جو جوڈیشری کے لوگ ہیں وہ بھی. اچھا جوڈیشری والے بائی دا وے سول سرونٹ میں آتے ہیں سارے؟ اچھا جی، جو جوڈیشری کے سبارڈینیٹ جوڈیشری کے سول ججز، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، سینئر سول جج اور سیشن جج، یہ سول سرونٹس ہیں. اسی طرح ان کے جو ملازمین ہیں چھوٹے وہ بھی سول سرونٹ ہیں، اور ان کے لیے فورم جو ملازمین ہیں پنجاب سروس ٹریبیونل ہے، لیکن جو جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کے لیے فورم پنجاب سبارڈینیٹ جوڈیشری سروس ٹریبیونل ہے، جو کہ 3 ججز پہ مشتمل ہوتا ہے. 2 کا بھی بینچ بنتا ہے، 3 کا بھی، اور ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں جو وہاں پہ ان کے کیسز سنتے ہیں. اور ان کا ہے پنجاب سبارڈینیٹ جوڈیشری ٹریبیونل ایکٹ، اور اس ایکٹ کے سیکشن 5 ہے جس کے تحت اپیل ہوتی ہے، جیسے دوسرے سیکشن 4 کے تحت ہے ادھر 5. سر
हाँ जी ठीक है, आप देखना चाहेंगे कि मैं I'll just conclude it. Any further question कोई? तो सर आर्मी वालों के लिए कौन सी है? या करके मैं फंसा दिए मैंने। 2 सेकंड के लिए हम ब्रेक लेंगे फिर। हाँ, में आर्म फोर्सेस के लोग नहीं जा सकते, लेकिन उनके भी दो किस्म के मुलाजिम हैं। एक वो हैं जो कि हैं यूनिफॉर्म, वो ना सर्विस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, उनकी अपनी हायरार्की है, उसमें वो अपील करें अपने डिपार्टमेंट। कुछ लोग हैं जो कि सिविलियन एम्प्लॉइज़ हैं आर्मी में, एयरफोर्स में भी, नेवी में भी, पाकिस्तान आर्मी में। वो जो सिविलियन एम्प्लॉइज़ हैं वो सर्विस ट्रिब्यूनल में हैं। और इनके वो ऑफेंस कमिट करते हैं, है? पीटीसी ऑफेंस कमिट करते हैं पीटीसी के तहत, तब उनके खिलाफ उसी आप क्या तरह अगर कोई देखें ना, वो तो फिर ये है कि अगर तो वो कोई ऐसा एक्ट है जो कि आर्मी एक्ट के तहत आ रहा है, उसके वरना एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन ऑफेंस अंडर पीटीसी पीपीसी पीपीसी वाला तो देखें ना, कि अगर कोई ऐसा जुर्म करेगा तो फिर तो वो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। ये रेलवे के मुलाजमीन हैं, इनके ऊपर अच्छा, रेलवे के मुलाजमीन के बारे में डिफरेंट जजमेंट्स आ रही हैं आजकल। उसमें ये कहते हैं कि जी फलां लोग वर्कमैन, जैसे ये सिग्नल में काम करते हैं, ये वर्कशॉप में काम करते हैं, और जो फलां है वो सिविल सर्वेंट है, फलां जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी का मुलाजम है, यानी रेलवे का मुलाजम है, और उनका रूल्स स्टैट्यूटरी हैं, लिहाजा वो हाई कोर्ट है। वो अजीब व गरीब किस्म का उनका एक वो बना हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन ज़्यादातर लोग फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का, लेकिन जो वर्कमैन है वो NIRC का। आपने बताया था कि कोर्ट के जो सिविल जज से लेके ये जो पंजाब सबॉर्डिनेट जुडिशरी सर्विस ट्रिब्यूनल और उनके जो स्टाफ है वो सर्विस ट्रिब्यूनल, और सर्विस ट्रिब्यूनल। इसी तरह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अच्छा। ये किस जगह पे जाएंगे और उनका स्टाफ अच्छा, पहली बात तो ये है कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो कहीं भी नहीं जाएंगे, वो तो अल्लाह के पास ही जाएंगे अगर कोई उनको प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ठीक है, लेकिन अगर हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मैटर हो तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करते हैं, जैसे जस्टिस फर्रुख इरफान खान साहब का एक मसला आया था, और वो है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें इनको कोई प्रॉब्लम होती है मिसकंडक्ट की, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है इनके, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ठीक है। अच्छा, जो इनका स्टाफ है वो ना सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएगा ना कहीं और जाएगा, बल्कि उनके लिए एक रूल्स बने हुए हैं कि सपोज हाई कोर्ट के एक मुलाजम को रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट डिसमिस कर देता है, उसकी सर्विस अपील लाई करेगी सिंगल बेंच के पास, सिंगल जज के पास सर्विस अपील। अगर किसी जज साहब ने किसी को कोई ऐसा एडवर्स ऑर्डर दिया है तो उसकी अपील लाई करेगी 2 जजेस के पास, यानी हाई कोर्ट के 2 जजेस, उसे कहेंगे सर्विस अपील। वो इनके हाई कोर्ट के अपने एस्टेब्लिशमेंट के रूल्स हैं, उसके मुताबिक। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर रजिस्ट्रार साहब ने कोई ऑर्डर किया है तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के पास, और अगर सिंगल जज साहब का ऑर्डर है तो वो DG के सुप्रीम कोर्ट। एस्टा कोड क्या चीज़ होती है? किताब अच्छा। इतनी मोटी सी पड़ी। हाँ जी, एस्टा कोड जो है ये है मजमूआ एस्टेब्लिशमेंट की, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने जो इंस्ट्रक्शन इशू की हैं, जो रूल्स बने हैं, जो मुख्तलिफ रेगुलेशंस हैं, इनका मजमूआ है। इसको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट कोड। फेडरेशन की अलहदा है, पंजाब की अलहदा है, दोनों की अलग अलग जी। सिविल सर्वेंट एटोनमस बॉडी के और सिविल सर्वेंट नहीं, मैं बात आपकी समझ से ज़रा फिर रिपीट कीजिए। और गवर्नमेंट सर्वेंट, अच्छा हाँ, फ़र्क
اچھا پریکٹیکلی گورنمنٹ سرونٹ اور سول سرونٹ میں کوئی فرق نہیں، لیکن کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ جہاں بندہ ہوتا تو گورنمنٹ سرونٹ ہے لیکن وہ ورک مین کی ڈیفینیشن میں فال کر جاتا ہے. جیسے ریلوے کی انہوں نے بات کی، ریلوے کے لوگ جو کہ ورک شاپ میں کام کرتے ہیں وہ ورک مین ہیں گورنمنٹ سرونٹ، یہ ایک ڈسٹنکشن ہے. پھر ان کا فورم بھی پھر بدل گیا. اچھا جی فرمائیے. جی ڈیپوٹیشن پہ اس کی الاؤنسز وغیرہ الاؤنسز بتا سکتے ہیں؟ کم نہیں ہو سکتا، لیکن جب بھی کوئی بندہ ٹرانسفر بھی ہو تو وہ لیس فیوریبل کنڈیشن میں نہیں جائے. اور ڈیپوٹیشن میں یہ بات یاد رکھیں کہ 3 پارٹیز انوالو ہوتی ہیں. نمبر 1 ڈیپوٹیشنسٹ بندہ، دوسرا لینڈنگ اتھارٹی، نمبر 3 بارنگ اتھارٹی. مثال کے طور پہ ایک بندہ جہاں اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہو، اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے اس نے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے. اب یہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ ہے لینڈنگ اتھارٹی، فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے بارنگ اتھارٹی. یہ جو بندہ جا رہا ہے یہ ہے ڈیپوٹیشنسٹ. قانون پہلے یہ تھا کہ اگر ڈیپوٹیشنسٹ کو کسی قسم کا کوئی اس کے خلاف آرڈر کرو تو کانسنٹ ہونی چاہیے لینڈنگ کی بھی، بوروئنگ کی بھی اور ڈیپوٹیشنسٹ کی بھی. لیکن پھر یہ بعد میں لا چینج ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے ڈیپوٹیشنسٹ کا، اس کو جب چاہو اس کا ڈیپوٹیشن کرٹیل کر دو اور اس کو واپس اس کے اوریجنل ڈپارٹمنٹ میں، پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں واپس. کیڈر کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا جی، کیڈر جو ہے نا یہ ہے ایک قسم کا ایک گروپ کہ مثال کے طور پہ ایک شخص پی ایس پی کاڈر میں کام کرتا ہے. پی ایس پی کاڈر کیا ہے؟ پولیس سروس آف پاکستان گروپ. ایک شخص ہے وہ ڈی ایم جی کاڈر میں کام کرتا ہے، وہ ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ. کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ڈپٹی کمشنر ہے تو اس کا کاڈر ہے ڈی ایم جی. ایک شخص ہے ڈی آئی جی پولیس کا، اس کا کاڈر ہے پی ایس پی. اب کیا ہے؟ گروپ، کہ جس گروپ میں وہ کام کر رہا ہے. اکاؤنٹس کا ہے ایڈیشنل اکاؤنٹنٹ جنرل، اس کا کاڈر ہے پی اے ایس کاڈر، پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس، یہ اس کا کاڈر ہے. اسی طرح یہ کاڈر جو ہیں یہ اس میں پھر پوسٹیں ہوتی ہیں، کچھ کاڈر پوسٹ ہوتی ہیں، کچھ نان کاڈر پوسٹ ہوتی ہیں. یہ لمبی بحث ہے، یہ بھی آپ کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور سول کوڈ کی کوئی جورسڈکشن نہیں کسی چیز کے اندر اس کے ٹرم اینڈ کنڈیشن کے معاملے میں سول کوڈ کی کوئی جوز نہیں. یا اس سے باہر بھی اگر کوئی جو ہے کسی ریکوری، کوئی تنخواہ نہیں ملی، کوئی تنخواہ نہیں ملی تب بھی آپ نے ٹریبیونل جانا ہے. اگر آپ کی ریکوری کو آپ نے اسٹے کرانا ہے تب بھی ٹریبیونل جانا ہے اگر آپ سول سرونٹ. سر اگر کوئی بندہ ایس ٹی ایف سی کے تھرو جو ہے پی ایس ایف کر کے آتا ہے تو اگر اس کی پوسٹ پر اگر وہ لگتا ہے سارے ریٹ کا اثر لگا ہے تو بعد میں کام نہ کرنے کی وجہ سے کو او ایس ڈی لگا دیتے ہیں تو وہ اس حساب سے کو پینشن ملے گی یا جو سارے ریٹ کی جو آیا تھا اس حساب سے ملے گی پینشن؟ پینشن سر یہ او ایس ٹی ہوتا کیا ہے؟ او ایس ٹی ہوتا ہے؟ پہلے ان کو میں پینشن کے بارے میں دیکھیں جی. پینشن کے بارے میں پینشن رول جو ہے نا وہ اپلائی ہوتے ہیں. پینشن رول یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی 10 سال سے زیادہ سروس ہو تو وہ انٹائٹل ہوگا پینشن کو. اب سروس کیا ہے؟ خواہ او ایس ڈی ہے، خواہ وہ ایکٹیو سروس میں ہے. اگر وہ سروس میں ہے تو ہی از انٹائٹل فار پینشن. لیکن یہ 10 سال کا فارمولہ اس پہ ہے کہ اگر اس کو کمپلسری ریٹائر کیا جائے، لیکن ویسے 25 سال کی اس کی سروس ہوگی تو وہ پینشن ہوگی. پروونس میں 20 سال ہے، 20 سال کے بعد ہوگی. پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ او ایس ڈی ہے یہ کیا ہے،
بس اس کی وہ کام. آپ کیا کہیں گے؟ او ایس ڈی سر ہوتا کیا ہے؟ او ایس ڈی ہے آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. پریکٹیکلی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, کام اسے کوئی نہیں دیتے, بس اسے بٹھا دیتے ہیں کہ سسپینڈ نہیں کیا تو او ایس ڈی بنا دیا. کام جو ہے اگر چاہیں تو اس کو دے سکتے ہیں نارملی ہوتا ہے, اس کا ججمنٹس ہیں بلکہ سرپلس فوڈ جی سرپلس ہاں سرپلس پورے ایسے خراب کام ہو جاتی ہے یا کوئی تنخواہ ملتا ہے, تنخواہ ملتی ہے. کام اگر اسے اسائن کریں تو کرا سکتے ہیں, یہ نہیں کہ اسے کام سے روکیں. خراب اے سی آر کے اگینسٹ کوئی ریمیڈی؟ اچھا جی, اے سی آر کا بھی بتاؤں, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا. جتنے ملازمین ہیں ان کو اے سی آر سے ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے. اے سی آر مخفف ہے اینول کانفیڈینشیل رپورٹ, جسے پی ای آر بھی کہتے ہیں, پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ. اس کے لیے مختلف پیرامیٹرز ہیں. پہلی اس میں شرط یہ ہے کہ اے سی آر اس بندے کی لکھی جائے گی جس نے کم از کم 3 مہینے 3 months کسی بھی آفیسر کے ماتحت کام کیا. اگر 3 مہینے سے کم کام کیا ہے تو پھر اس کی اے سی آر نہیں. اب اے سی آر ہے تو سال کی, لیکن اس کو بائیفرکیٹ 6 مہینے میں بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ جو رپورٹنگ آفیسر ہے ہو سکتا ہے ایک کی بجائے اس کے 2 ہوں. یعنی ایک جگہ پہ اس نے 6 مہینے کام کیا, دوسری جگہ جا کے اس نے 6 مہینے کام کیا, تو اب اس کے رپورٹنگ آفیسر 2 آ گئے, تو اب اس کی اے سی آر 2 بندوں میں. اب اے سی آر کے لیے انسٹرکشنز ہیں پنجاب کی علیحدہ اور فیڈرل کی علیحدہ, جو کہ ہیں انسٹرکشنز فار پی ای آر پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ یا اینول کانفیڈینشیل رپورٹ. اس میں ایک ہوتا ہے رپورٹنگ آفیسر, ایک ہوتا ہے کاؤنٹر سائننگ آفیسر. رپورٹنگ آفیسر وہ ہوتا ہے جو کہ ڈائریکٹلی اس بندے کو سپروائز کرتا ہے یا جس کے ماتحت وہ کام کرتا ہے. جیسے کہ ایک سیکشن آفیسر ہے, سیکشن آفیسر کا رپورٹنگ آفیسر ڈپٹی سیکرٹری. سول جج کا رپورٹنگ آفیسر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے. اب کاؤنٹر سائننگ آفیسر اس کا سیکرٹری ہوگا. جو سیشن جج جس کا رپورٹنگ آفیسر ہے, اس کا کاؤنٹر سائننگ آفیسر ایڈمنسٹریٹو جج آف دا ہائی کورٹ. اب قانون یہ ہے کہ جب بھی اے سی آر لکھی جائے گی, اگر تو کسی بھی ملازم کے خلاف کوئی ایڈورس اے سی آر ہو, تو جب تک اس کو کنوے نہیں کریں گے وہ اے سی آر کنسیڈر ایڈورس نہیں ہو سکتا. اب پھر اس کے بعد اگر ایڈورس اے سی آر اس کو کنوے ہو گئی تو اس کی ایکسپینشن کا طریقہ کار قانون نے یہ دیا ہے کہ وہ کاؤنٹر سائننگ آفیسر کے اوپر جو آفیسر ہے اس کو ڈپارٹمنٹل اپیل کرے فار دا ایکسپینشن آف ایڈورس ریمارکس. پھر اس کا 90 days ویٹ کرے, اور اگر 90 days میں اس کا جواب نہیں آتا تو ودن 30 days اگر فیڈرل کا ملازم ہے تو سروس ٹریبیونل, پروونس کا ہے تو اس کا, اگر سبارڈینیٹ جوڈیشری کا ہے تو سبارڈینیٹ جوڈیشری. کاؤنٹر سائننگ آفیسر کا میں نے بتا دیا کہ جو رپورٹنگ آفیسر سے اوپر ہوگا وہ کاؤنٹر سائننگ. اب اے سی آر کا پرفارما بنا ہوا ہے. اس پرفارما میں ایک ہے گڈ, ایک ہے ایوریج, ایک ہے ایڈورس, سی اے بی سی. اب جو ایوریج ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا کہ ایوریج فال ود ان دا کیٹیگری آف گڈ. ایک بندے کو کہتے ہیں یہ بس ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, برا نہیں ہے, اچھا بھی نہیں ہے, تو ایوریج ہے, یہ گڈ کی کیٹیگری میں ہے. لیکن اگر ایڈورس ہے تو وہ سی کیٹیگری میں آئے گی. لیکن ایک پھر اپنا فارمولا ہے جسے کہتے ہیں فارمولا آف کوانٹیفیکیشن, وہ ہے پروموشن کے لیے. پروموشن کے لیے جب آپ کی نمبر ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے گریڈ 18 میں جانا ہے 60 مارکس ہونے چاہیے, 19 میں جانا ہے 65 ہونے چاہیے,
20 میں جانا ہے 70 ہونے چاہیے. اب اس کے لیے انہوں نے فارمولہ بنایا جس کی گڈ ACR ہوں گی اس فارمولے کے مطابق اس کے نمبر بنیں گے, جس کی ایوریج ہوں گی اس فارمولے کے مطابق اس کے نمبر بنیں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے ACR, لیکن ایڈورس وہی ہوگی جو کنوے ہو. میجر پینلٹی کے اگینسٹ انٹرم میں کیا ریلیف ہو سکتی ہے اگر آپ نے انتظار ہی کرنا ہے اور ڈیسیجن نہیں ہو رہا, اگر ڈپارٹمنٹ کلائنٹ کے اگینسٹ جا رہا ہے تو انٹرم کے اندر سسپینشن کے لیے آپ کوئی بائی پاس کر کے نہیں جا سکتے؟ لیکن یہ انٹرم ریلیف میجر پینلٹی میں تو ملتے نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں اٹ از اے فائنل, تو اس لیے ہاں کوئی فارغ بیٹھا رہے. ہاں. لاسٹ کویشچن کسی کا پلیز. جی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا جی؟ ایک بندے نے کچھ عرصہ 10 سال اس نے فیڈرل کی ملازمت کر لی, 8 سال 8 اس نے اس کی پروونس کی تھی. اب وہ اپنے پے اور پینشن کے مسائل کو لے کے یہ دونوں نہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں, وہ اگر تو بیسک ملازم فیڈریشن کا ہے اور اس کو 10 سال کے لیے پروونس میں بھیج دیا گیا, نہیں آ گیا, اس کے بعد وہ ادھر چلا گیا, یعنی وہ جی جی. اب سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ جہاں پہ اس نے لاسٹ سرو کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پہلے ڈپارٹمنٹ سے کنٹریبیوشن کولیکٹ کرے اور کولیکٹ کر کے اس بندے کو وہ پینشن پے کرے. لیکن اگر وہ لاسٹ اس نے 10 سال سرو کیا پروونس میں, فیڈریشن میں اب اس کا لین نہیں رہا, تو وہ پھر پروونشل سروس ڈویژن میں جائے لاسٹ والا. سوالات کا اگر بیچ میں معاملہ سر کریں تو بھی ہمارے پاس بہت ہیں, بٹ سر آپ نے سر ہمیں وقت دیا, آپ ہمارے لیے ایون ادروائز ہمیشہ پروفیشن کے اندر انسپریشن رہے ہیں اور انسپریشن ہے. ہم تہ دل سے سر آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ وقت دیا, اور پھر آپ کو تمام دوستوں کے اندر یہ کہا کہ جی گولڈ سٹینڈرڈ ہم آپ کے سامنے ایک تو انفارمیشن کے لیے رکھتے ہیں, دوسرے تمام دوستوں کے لیے اس لیے رکھتے ہیں کہ دس از واٹ یو شوڈ ایم فار, دس از دا لیول آف نالج, دس از دا لیول آف کمپٹنس, دس از دا لیول آف ایکچولی ڈیڈیکیشن ٹو دا پروفیشن آپ کو جو ایم کرنا چاہیے. سو ایوری ون شوڈ ٹرائی ٹو بی لائک حافظ طارق نسیم صاحب. سر ہمارے لیے آنر ہے آپ یہاں پہ ہمارے درمیان آئے. سر آپ کی مہربانی. گروپ فوٹو کے لیے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا